दो टोक के नए शो के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। इरफान हाशमी साहब आज ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से आज के प्रोग्राम में वो शरीक नहीं होंगे। कल से आप उन्हें इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा देखेंगे। आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास तरीन फैसले, एक ताकतवर शख्सियत के इस्तीफे, फौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से किए गए एक एक्शन, सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी एलामिये, चीफ जस्टिस साहब के एक अहम फैसले, 3 बागी जजों के मास्टरमाइंड, इस्लामाबाद में मार्शल लॉ की बाज़गश्त और GHQ पहुंचने वाली 3 अहम शख्सियात के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको लंदन से वायरल होने वाली मियां नवाज शरीफ की एक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस वीडियो का ताल्लुक बराह रास्त जनरल आसिफ गफूर से भी है। अब जनरल आसिफ गफूर इस वक्त कोयटा के कोर कमांडर हैं। इससे पहले वो DG ISPR भी रह चुके हैं और जनरल बाजवा के दौर में ही जनरल आसिफ गफूर को मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। अब जनरल आसिफ गफूर जिस वक्त DG ISPR थे, उस वक्त उन्होंने एक बड़ा मशहूर जमाना ट्वीट किया था। ये एक ऐसा ट्वीट था जिस पर शरीफ खानदान फौज से, फौजी क़यादत से और जनरल आसिफ गफूर से बहुत सख्त नाराज हो गया था। और यह ट्वीट जनरल आसिफ गफूर ने उस वक्त किया था जब डॉन लीक्स जैसा मामला सामने आया था और चौधरी निसार अली खान ने बतौर सहाफी मुझे खुद यह बताया था कि डॉन लीक्स कोई फसाना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत है। मैंने खुद चौधरी निसार अली खान का एक सहाफी के तौर पर जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉन लीक्स में परवेज रशीद बराह रास्त मुलव्विस थे। इसी तरह डॉन लीक्स के हवाले से मुझे चौधरी निसार अली खान साहब ने यह भी बताया कि तारिक फातमी भी डॉन लीक्स में मुलव्विस थे और डॉन लीक्स एक हकीकत में फौज के खिलाफ साजिश थी। जनरल राहिल शरीफ ने भी डॉन लीक्स को फौज के खिलाफ तारीख की बदतरीन साजिश करार दिया था। और जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने उस वक्त भी कहा यह जाता है कि फौज के अंदरूनी दबाव की वजह से जनरल बाजवा को भी डॉन लीक्स की जो तहकीकात हैं इसको जारी रखना पड़ा। अब जिस वक्त ये तहकीकात मुकम्मल हुई तो इसका एक अधूरा सा नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी किया गया और उस पर जनरल आसिफ गफूर ने बतौर DG ISPR, यानी ISPR का मतलब यह है कि फौज के नुमाइंदे के तौर पर, तीनों मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान के तौर पर, DG ISPR के तौर पर जनरल आसिफ गफूर ने यह ट्वीट किया था कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड, यानी जो हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था डॉन लीक्स की इंक्वायरी के हवाले से, उसको मुस्तरद कर दिया गया था पब्लिकली। अब इसी मामले पर चौधरी निसार अली खान साहब ने भी यह इंकशाफ किया था कि एक शख्स मियां नवाज शरीफ की गाड़ी से उतरता है, यही शख्स दोबारा मियां नवाज शरीफ की गाड़ी में बैठ जाता है और जब भी ये नवाज शरीफ की गाड़ी से उतरता है ये बराह रास्त फौज को गालियां देता है और उसके बाद दोबारा से मियां नवाज शरीफ को भी फौज के खिलाफ साजिशों पर उकसाता है। यानी उनका इशारा परवेज रशीद की जानिब था। अब तारिक फातमी जो डॉन लीक्स में मुलव्विस थे वो भी इस वक्त शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बने हुए हैं। तो अब जो एक वीडियो वायरल हुई है मियां नवाज शरीफ की लंदन से, उसका इनडायरेक्टली बड़ा दिलचस्प जनरल आसिफ गफूर से भी एक ताल्लुक है, क्योंकि जनरल आसिफ गफूर जब से उन्होंने नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड वाला ट्वीट किया है उस वक्त से एक आम इंप्रेशन यह है कि उस वक्त के बाद से जनरल आसिफ गफूर नून लीग की मनफी फहरिस्त में है। अब मियां नवाज शरीफ जब लंदन वाली अपनी रिहायशगाह से बाहर आए तो जिस किस्म की उन्होंने वहां पर टॉक की और जिस किस्म की वीडियो वायरल हुई, इसका एक इनडायरेक्ट ताल्लुक जनरल आसिफ गफूर से है। वो किस तरह, वो भी आपके सामने रखते हैं। अब मियां नवाज शरीफ लंदन वाली अपनी रिहायशगाह से जब भी बाहर निकलते हैं तो हमेशा वो एक फिक्स मैच खेलते हैं वहां मौजूद पाकिस्तानी सहाफियों के साथ। मैं तमाम पाकिस्तानी सहाफियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी सहाफी ऐसे हैं जिन्होंने पहले से नवाज शरीफ के साथ एक मैच फिक्स किया होता है, पहले से नवाज शरीफ को बताया होता है कि हम आपसे ये सवाल करेंगे। मियां नवाज शरीफ वही जो सवालात हैं उनके जवाबात एक पर्ची पर लिख लेते हैं और फिर जब वो अपनी रिहायशगाह से बाहर आते हैं तो इसी पर्ची से पढ़कर जो उन्होंने सवालात के जवाबात देने होते हैं तो कौम के सामने अपना एक सो कॉल्ड नैरेटिव वो लेके आते हैं, एक अपना नाम नेहाद बयानिया
قوم کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مرتبہ جب وہ اپنی رہائش گاہ سے باہر آئے تو انہوں نے ایک فکس میچ کے تحت اس طرح کی دو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باتیں کرنا شروع کر دیں اور اس طرح کے دو نکات اٹھا دیے کہ ایک طرف تو انہوں نے پی ٹی آئی کو دہشت گرد قرار دے دیا، یہ کہا کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور دوسری جانب انہوں نے یہ کہا کہ 2018 میں جب نون لیگ کا دور حکومت ختم ہو رہا تھا تو اس وقت پاکستان کی معاشی ترقی آسمانوں سے بات کر رہی تھی، اس وقت پاکستان کوئی ایشین ٹائیگر بننے والا تھا، لیکن عمران خان نے آ کر پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا۔ یہ الفاظ جو ہیں نواز شریف نے لندن میں اپنی رہائش گاہ کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بولے۔ لیکن اب جنرل آصف غفور کا ذکر میں نے کیوں کیا وہ میں آپ کے سامنے مختصراً رکھتا ہوں۔ تو جنرل آصف غفور جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے تو بطور صحافی میں نے 2018 میں یعنی نون لیگ کا جو آخری سال تھا اس وقت میں نے جنرل آصف غفور کی ایک آخری بریفنگ بھی اٹینڈ کی تھی، اور اس وقت بطور ڈی جی آئی ایس پی آر مجھے اور میرے ساتھ 4-5 صحافی جو موجود تھے، وہاں پر اسی بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں جنرل آصف غفور نے یہ بتایا تھا کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ ہمیشہ آپ کی جو اکانومی ہوتی ہے، آپ کی جو معیشت ہوتی ہے، یہ نیشنل پاور کا ایک اہم ترین حصہ ہوتی ہے، لیکن نون لیگ کے دور میں معیشت کو مکمل طور پر کینسر زدہ کر دیا گیا۔ ہم نے جب معیشت کے ٹیسٹ کروائے، ہم نے جب مختلف جو معاشی ماہر ہیں ان سے معیشت کا تجزیہ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ معیشت کو تو کینسر ہے، لیکن اسحاق ڈار معیشت کو پیناڈول کی گولیاں دے رہے تھے، اور انہوں نے مکمل طور پر معیشت کو دیوالیہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد جنرل آصف غفور نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم یعنی فوج اس وقت کوشش نہ کرتی تو ملک مکمل طور پر دیوالیہ ہو جاتا، اور پھر جناب باجوہ کی ایک بریفنگ میں ہم صحافیوں کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسحاق ڈار ایک کرپٹ وزیر ہیں۔ جناب باجوہ نے جاوید چودھری صاحب کے ذریعے ایک کالم بھی اسحاق ڈار کے خلاف لکھوایا، اور اس میں یہ بتایا کہ اسحاق ڈار نے غیر ملکی سرمایہ کاروں سے کمیشن لیا، اور میں نے یہ معاملہ یعنی جناب باجوہ نے یہ معاملہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی اٹھایا۔ تو اس وقت کی جو فوجی قیادت تھی یعنی 2018 میں جو فوجی قیادت تھی وہ اس بات پر متفق تھی کہ نواز شریف کی حکومت نے اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی جب پرائم منسٹر بنے تو ملک کی معیشت مکمل طور پر ڈوب چکی تھی، ملک کی معیشت کا دیوالیہ نکل چکا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ مفتاح اسماعیل نے بھی جناب باجوہ کے سامنے، یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے، مفتاح اسماعیل جب وزیر خزانہ بنے تھے، جب اسحاق ڈار پاکستان سے فرار ہو گئے تھے، ایک بڑی معمولی سی کانفرنس تھی، اس سے پہلے اسحاق ڈار یہ کہہ چکے تھے کہ میں اس کانفرنس میں نہیں جاؤں گا، لیکن جب ان کے اوپر نیب کے کیسز کھلے اور ایک مخبری ہوئی کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو وہ شاہد خاقان عباسی کا ایک طیارہ جو سرکاری کیپیسٹی میں ان کو ملا ہوا تھا بطور پرائم منسٹر، اس طیارے کو خلاف ضابطہ استعمال کرتے ہوئے فرار ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ لندن میں جا کر مقیم ہو گئے اور وہاں انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست بھی دی۔ تو اس کے بعد جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے بھی جناب باجوہ کے سامنے یہ کہا، اور کچھ صحافی بھی وہاں پہ موجود تھے، کہ اسحاق ڈار کی پالیسیز نے ملک کو تباہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری فوجی قیادت اس بات پر متفق تھی کہ میاں نواز شریف کے دور میں اور پھر پورے نون لیگ کے دور میں پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ نکل گیا تھا۔ عمران خان صاحب کو معیشت مکمل طور پر دیوالیہ حالت میں ملی تھی، عمران خان صاحب کو اسی لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، حالانکہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس کبھی نہیں جائیں گے، لیکن ریاست کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کو یہ کمپرومائز کرنا پڑا، اور اگر نواز شریف نے اور نون لیگ نے اچھی حالت میں معیشت کو چھوڑا ہوتا تو عمران خان صاحب کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پڑتی۔ اب اس دیوالیہ معیشت کو عمران خان صاحب نے 3.5 سال کے اندر 5.97% کے گروتھ ریٹ پر پہنچایا۔ 16 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت رجیم چینج آپریشن کے تحت گرائی گئی، اور اب وہ زر مبادلہ کے ذخائر صرف 3 ارب ڈالر تک رہ گئے ہیں۔ آپ کا جو اس وقت کرنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے، ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ ریکارڈ توڑ سطح پر پہنچ گیا ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں 300% اضافے کے باوجود، گیس کی قیمتوں میں 350% اضافے کے باوجود اب تک پاکستان کی معیشت کے متعلق عالمی جو مالیاتی ادارے ہیں
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان عملی طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں میاں نواز شریف کا یہ کہنا کہ ہمارے دور میں تو معیشت زبردست طریقے سے ترقی کر رہی تھی، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی لطیفے سے کم نہیں ہے۔ اب آپ کو جناب باجوہ کے ایک نئے بلنڈر سے آگاہ کرتے ہیں، جس میں جناب باجوہ نے اصل میں غلطی سے اپنا ایک راز فاش کر دیا اور غلطی سے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار دی۔ اب یہ جو بلنڈر کیا ہے جناب باجوہ نے تازہ ترین آج کے دن میں، یہ اپنے ایک انٹرویو کے تیسرے حصے میں کیا، کیونکہ جناب باجوہ نے تو یہ اعلان کیا تھا 29 نومبر 2022 کو، جب وہ ریٹائر ہوئے تھے، کہ اب وہ روپوشی کی زندگی گزاریں گے، وہ گمنامی کی زندگی گزاریں گے۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد جب انہوں نے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی، جناب باجوہ اور ان کے نیچے پوری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو جب مائنس کرنے کی کوشش کی، تو عوام نے اصل میں جناب باجوہ کو مائنس کر دیا۔ اس کے باوجود کہ مسٹر ایکس وائی زی الیکشن کمیشن جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے باوجود عمران خان صاحب نے 2 ضمنی الیکشن 3/4 اکثریت کے ساتھ جیت لیے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ 2/3 اکثریت سے بھی زائد مارجن کے ساتھ جیت لیے۔ اس وجہ سے اب جناب باجوہ عوامی سطح پر اس قدر غیر مقبول ہیں کہ وہ کسی پبلک اپیرنس پہ، کسی پبلک مقام پر جا کر اپیرنس نہیں دے سکتے، کسی عوامی مقام پر نہیں جا سکتے۔ اس لیے اب وہ اپنی ساکھ کو کسی نہ کسی طریقے سے بحال کروانے کے لیے کبھی کوئی خبر لانچ کروا دیتے ہیں، کبھی کسی انٹرویو کے ذریعے اپنا موقف سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بھی وہ اپنا موقف سامنے لاتے ہیں ایک نیا بلنڈر کر دیتے ہیں، خود کو مزید ایکسپوز کر دیتے ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پیروں پر ایک نئی کلہاڑی مار دیتے ہیں۔ اب جناب باجوہ نے اپنے انٹرویو کا جو نیا حصہ شائع کروایا ہے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب شاہد میتلا صاحب کو دیے گئے اس انٹرویو کا جو تیسرا حصہ ہے، اس میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے یہ کہا کہ جب 10 اپریل کو عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، تو اس کے بعد میں شہباز شریف صاحب سے ملنے گیا۔ یہ جناب باجوہ کے الفاظ ہیں۔ جناب باجوہ کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف کے پاس گیا تو میں نے شہباز سے یہ پوچھا کہ آپ کا حکومت کرنے کا کیا پلان ہے۔ اس پر شہباز شریف نے یہ کہا کہ ہم نے کچھ ضروری قوانین ہیں، ان کو تبدیل کرنا ہے، اس کے بعد ہم 1 مہینے میں یا 1.5 مہینے میں الیکشن کا اعلان کر دیں گے۔ جناب باجوہ نے یہ کلیم کیا اس انٹرویو میں کہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ جلد سے جلد انتخابات ہو جائیں اور اگلی حکومت ایک نئے اور تازے مینڈیٹ کے ساتھ فیصلے کرے۔ اس کے بعد جناب باجوہ نے ISI کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ISI کے لوگوں کی جب فضل الرحمان سے اور آصف زرداری سے بات ہوئی، تو آصف زرداری اور فضل الرحمان دونوں یہ چاہتے تھے کہ حکومت اپنا 1.5 سال پورا کرے، حالانکہ فضل الرحمان آن ریکارڈ اس وقت یہ کہہ چکے تھے کہ ہمیں جلد سے جلد الیکشن کروانے چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، اور فضل الرحمان کو اندازہ نہیں تھا کہ عوام کا اس رجیم چینج آپریشن پر کیا رد عمل آئے گا اور کس طرح عوامی سونامی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور اس PDM کے کرپٹ ٹولے کو بہا کر لے جائے گا۔ اس کے بعد جناب باجوہ یہ کہتے ہیں کہ 10 اپریل کے بعد جناب فیض حمید نے مجھے 3-4 مرتبہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور مجھے مسلسل یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک تو آپ الیکشن کروا کر ریٹائر ہوں، الیکشن کروانے سے پہلے آپ نہ جائیں، دوسرا یہ کہا کہ آپ عمران خان سے مل لیں۔ یہ جناب باجوہ کے الفاظ ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے جناب باجوہ یہ کلیم کرتے تھے مختلف خبروں کے ذریعے، مختلف انٹرویوز کے ذریعے، کہ مجھے تو صدر عارف علوی نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی دعوت دی تھی۔ اس کے بعد جناب باجوہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو شہباز شریف اور ملک احمد خان میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ملک احمد خان کے متعلق میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جناب باجوہ کے جو سمدھی ہیں صابر مٹھو، یہ ان کے بہت قریبی ہیں، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ ملک احمد خان جناب باجوہ کے فرنٹ مین ہیں، صابر مٹھو صاحب کے بھی فرنٹ مین ہیں، اور جناب باجوہ نے ملک احمد خان کے ذریعے ہی شہباز شریف کو آخری دنوں میں ایک اور ایکسٹینشن کا پیغام بھجوایا تھا کہ مجھے 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دیں، اگر آپ مجھے یہ ایکسٹینشن دے دیں گے تو پھر میرے نیچے 76ویں لانگ کورس کے جتنے سینئر جنرلز ہیں، یہ تمام جنرلز اپریل 2023 تک ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو
تو آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں بنے گی. یعنی ایک طرح سے شہباز شریف کو ورگلانے کی کوشش کی, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دھمکانے کی کوشش کی کہ مجھے ایکسٹینشن دیں ورنہ میں مارشل لاء بھی لگا سکتا ہوں. اب ملک احمد خان کے متعلق ہی جناب باجوہ نے یہ بھی کہا کہ جب وہ میرے گھر پر پہنچے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم الیکشن کروائیں گے اور شہباز شریف جو ہیں وہ استعفیٰ دیں گے, اور یہ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے بتایا. اس کے بعد جناب باجوہ کہتے ہیں کہ ملک احمد خان نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن سے بات ہو گئی ہے, الیکشن کمیشن مردم شماری اور حلقہ بندیاں اگست کے مڈ تک مکمل کر لے گا. حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم بجٹ نہیں دیتے تو پھر ہم 5 سپٹمبر کو الیکشن کروا دیتے ہیں, اور اگر بجٹ پیش کرنا پڑا تو پھر ہم 5 اکتوبر 2022 کو الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. اور الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ ہو گیا, اور ہم نے تحریک انصاف کو بھی آگاہ کر دیا کہ الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ ہو گیا ہے, اس لیے آپ لانگ مارچ نہ کریں. اس کے بعد شہباز شریف نواز شریف سے ملنے کے لیے اور ان سے مشاورت کے لیے لندن چلے گئے. پھر جناب باجوہ یہ کہتے ہیں کہ 19 مئی کو ملک احمد خان دوبارہ میری رہائش گاہ پر آئے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں. شہباز شریف کے استعفے پر دستخط ہو چکے تھے. شہباز شریف نے عرفان صدیقی سے اختتامی تقریر بھی لکھوا لی تھی, اور شہباز شریف نے اصل میں 20 مئی 2022 کو استعفیٰ دے دینا تھا. پھر جناب باجوہ کہتے ہیں کہ ابھی ملک احمد خان میرے گھر بیٹھے ہوئے تھے تو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی وہاں پہ پہنچ گئے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر شہباز شریف فوراً مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر قطر میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہونے ہیں یہ مذاکرات کون کرے گا, اس لیے شہباز شریف سے یہ کہا جائے کہ وہ ابھی 10 دن تک مستعفی نہ ہو, اور 10 دن کے بعد جب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں تو پھر وہ مستعفی ہو جائیں تاکہ نگران سیٹ اپ بنانے کے لیے بھی کچھ وقت مل جائے. تو شہباز شریف تو 10 مہینے سے وزیر اعظم ہیں لیکن ابھی تک وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکے, تو اس وقت انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ڈیل کرنی تھی. اس کے بعد جناب باجوہ اسی انٹرویو میں یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ کل کے کل ہی یعنی ایک ہی دن میں شہباز شریف مستعفی ہو جائیں گے, تو اس سلسلے میں ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا. بہتر یہ ہے کہ آپ خود بات کریں یا ڈی جی آئی ایس آئی نواز شریف سے خود بات کریں. یعنی وہ نواز شریف جن کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا, جن کو عدالتوں نے مفرور, اشتہاری اور مجرم قرار دیا, ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ لیفٹیننٹ جنرل کے ایک عہدے کے اوپر ایک اعلیٰ آفیسر ہیں, کہ وہ براہ راست بات کرے میاں نواز شریف سے جن کا سٹیٹس ایک مفرور اور مجرم کا تھا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نواز شریف سے بات کی گئی ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے, اور ان کو منایا گیا کہ شہباز شریف 10 دن کے بعد استعفیٰ دیں, فوراً استعفیٰ نہ دیں. اب اس کے بعد جناب باجوہ نے یہ کلیم کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک اور اسد عمر کو بھی استعفے کے متعلق یہ جو فیصلہ ہے اس سے آگاہ کر دیا, اور یہ کہا کہ آپ لانگ مارچ کا اعلان مت کریں. لیکن ان تینوں لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ روکنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے, اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے, کوئی ڈیل اس وقت عمران خان صاحب نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد جناب باجوہ کہتے ہیں کہ مئی میں ملتان میں عمران خان صاحب کا جلسہ تھا اور انہوں نے وہاں پر لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا, اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بڑی مشکل سے اس صورتحال کو مینج کرنے کی کوشش کی. جناب باجوہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب فوراً الیکشن کا اعلان چاہتے تھے, اور 22 مئی کو عمران خان صاحب نے پھر پشاور میں پریس کانفرنس بھی رکھ لی. پھر جناب باجوہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے شاہ محمود قریشی, اسد عمر اور پرویز خٹک سے بات کی, اور انہیں یہ کہا کہ آپ صرف 10 دن انتظار کر لیں, ایک مرتبہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائیلاگ ہو جائے, ہمیں صرف 10 دن دے دیں. لیکن جواب یہ ملا کہ عمران خان نہیں مان رہے. اس کا اگین مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بھی کسی ڈیل کے اوپر رضامند نہیں ہو رہے تھے, اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جناب باجوہ جو یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہو چکے تھے, ہم مکمل طور پر غیر سیاسی ہو چکے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب باجوہ اس وقت بھی مکمل طور پر سیاسی تھے, اور ایک مفرور, اشتہاری اور مجرم قرار دیے گئے شخص میاں نواز شریف سے بھی اس وقت ڈیلز کر رہے تھے. اس کے بعد جناب باجوہ کہتے ہیں
کہ عمران خان صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو اس وقت بھی شاہ محمود قریشی کو ایک پیغام بھجوایا گیا کہ عمران خان کو لانگ مارچ کا اعلان کرنے سے روکیں، اور شاہ محمود قریشی نے پھر عمران خان کو بتایا کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن عمران خان نے بات کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ مناظر ٹی وی سکرین پر بھی دیکھے گئے۔ میری جانب سے لانگ مارچ رکوانے کی یہ آخری کوشش تھی اور عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ اس کا بھی صاف مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر رہے تھے، لیکن نواز شریف ایک مفرور اشتہاری مجرم ہوتے ہوئے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ڈیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جناب باجوہ نے مریم نواز کے ایک بیانیے کو انڈورس کرنے کے لیے یہ الفاظ بھی بولے اس انٹرویو میں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایک کمزور شخص ہیں، وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عمر عطا بندیال پر غالب آ چکے ہیں، اور وہ فیصلے جسٹس عمر عطا بندیال سے کروا رہے ہیں۔ جسٹس منیب نے ایک غلط فیصلہ لکھا، جو انہوں نے فیصلہ لکھا یہ خلاف آئین تھا، اور سپریم کورٹ کے اسی فیصلے کی وجہ سے بہت زیادہ بربادی ہوئی، اور ملک میں آج تک استحکام ہے۔ خاص طور پر پنجاب میں ان ججوں کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا، وہ اس فیصلے کو واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس فیصلے کو کیسے واپس لیا جائے۔ اب جناب باجوہ نے اصل میں مریم نواز کا ترجمان بن کر ان کے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بیانیے کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، یا ان کو ایک کاز دی، ایک لاجک دی کہ آپ بھی جج صاحبان پر حملہ کر دیں۔ اور پھر مریم نواز نے جیسے جناب باجوہ کے انٹرویو کا یہ تیسرا حصہ شائع ہوا، اس وقت مریم نواز نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں اب تو جناب باجوہ کی بھی گواہی آ گئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبان جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں، یعنی اب وہی جناب باجوہ جن کے اوپر مریم نواز نے اور نواز شریف نے آرٹیکل 6 لگانا تھا، اب ان کی گواہی کو وہ بڑا معتبر سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ کو چیف جسٹس صاحب کے گھر کا ٹی روم اور ایک عدالت کا ٹی روم مسمار ہونے کے متعلق بھی ایک حساس نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں، یعنی وہ ٹی روم جہاں عمران خان صاحب کی سرویلنس کی جاتی تھی، جہاں عمران خان صاحب کی باقاعدہ جاسوسی کی جاتی تھی، اور جج صاحبان باقاعدہ عمران خان صاحب کی سرویلنس یا جاسوسی کرتے تھے۔ اور یہ وہی ٹی روم ہے جس کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جب جج زیبا صاحبہ کے متعلق ریمارکس دیے، حالانکہ وہ بڑے بے ضرر قسم کے ریمارکس تھے، بڑے مائل قسم کے ریمارکس تھے، لیکن کہا یہ گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹی روم میں ہم نے عمران خان صاحب کے وہ الفاظ سنے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب پر توہین عدالت کا مقدمہ بھی چلایا گیا، عمران خان صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ بھی چلایا گیا۔ لیکن اب یہی ٹی روم آج کے دن میں مسمار ہو گیا، اور یہاں پر جو جج صاحبان تھے یہ عملاً یرغمال بن گئے، اور ان کو لگتا یہ ہے کہ سسیلین مافیا نے یرغمال بنا لیا، کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ جج زیبا صاحبہ کے متعلق ریمارکس دینے پر بنایا گیا، اور دوسری جانب مریم نواز آج ہی کے دن میں اچانک کیمروں کے سامنے آئیں، اور انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ جس نے بھی عمران خان کی سہولت کاری کی وہ بدنام ہوا، رسوائی اس کا مقدر بنی۔ ہر وہ ہاتھ جو اس شیطانی کھیل کو مضبوط کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اس کھیل کا حصہ تصور کیا جائے گا، اور 2 ججز کا آج کا فیصلہ چیف جسٹس کی بینچ فکسنگ کے بارے میں ہمارے بیانیے کی جیت ہے۔ یعنی چیف جسٹس صاحب کو مریم نواز نے کیمروں کے سامنے شیطان کہا۔ 3 جج صاحبان جن میں جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس اعجاز الحسن، جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، ان کو شیطان کا چیلا کہا، اور پھر ہم خیال بینچ کے ہیش ٹیگ کے ساتھ ایک ایسا ٹرینڈ چلایا جس میں جج صاحبان کو براہ راست گالیاں دی گئیں۔ لیکن اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی ٹی روم جہاں عمران خان صاحب کے الفاظ تو جج صاحبان نے سن لیے تھے جج زیبا صاحبہ کے متعلق، لیکن یہاں پر وہ ٹی روم یا تو مسمار ہو گیا ہے، یا اس ٹی روم کو کھٹمنڈو منتقل کر دیا گیا، یا جج صاحبان خود کہیں نیپال چلے گئے، کیونکہ مریم نواز نے جب چیف جسٹس صاحب کو شیطان کہا اس کے باوجود
مریم نواز کے خلاف ایکشن لینے کی کسی چیف جسٹس میں جرت نہیں ہوئی، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں یہ اخلاقی جرت ہے، نہ چیف جسٹس آف پاکستان میں یہ اخلاقی جرت ہے، یہاں تک کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی انہوں نے دوبارہ ٹرک چیف جسٹس اور داماد چیف جسٹس کہا، لیکن مریم نواز سسیلین مافیا کی طرح ایکٹ کر رہی ہیں اور پاکستان کا پورا عدالتی نظام ان کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے۔ اب آپ کو جہاز میں ایک اغوا کے متعلق بھی ایک حساس خبر سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے عدالتی احکامات کو روند کر زمان پارک میں آپریشن کیا گیا تھا، اسی طرح اب جہاز میں بھی عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی کو اغوا کیا گیا۔ اب یہ اغوا لاہور سے کیا گیا اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب سے بڑا قریبی آپ یہ کہہ لیں کہ اس اغوا کا تعلق ہے، اسی وجہ سے اس کو ایک سینسیٹیو خبر بھی کہا جا رہا ہے۔ اب یہ جو اغوا ہے یہ عین اس وقت کیا گیا جب عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی کو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے ایک بوگس مقدمے میں انہیں بلوچستان منتقل کیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی انہیں بلوچستان کی عدالتوں سے ریلیف ملا تو اس کے فوراً بعد ان پر کراچی میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کی اندھیر نگری ہے، ناکام ترین ریاستوں میں، قحط زدہ ممالک میں، جنگ زدہ ممالک میں بھی اس طرح کی اندھیر نگری نہیں ہوتی، اور اب حسان نیازی کو کراچی لے جانے کے لیے بھی 2 دن کا راہداری کا ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ یعنی یہ بھی ایک اغوا کی آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں ایک نئی قسم سامنے آئی ہے۔ اب آپ کو پنجاب الیکشن پر چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے فیصلے کے 3 اہم ترین نکات سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس کا ایک تحریری حکم نامہ بھی جاری ہوا ہے۔ یہ تینوں نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ عدالت میں 15 منٹ تک کیا غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی۔ اب اس سماعت کے پہلے اہم ترین نقطے میں چیف جسٹس پاکستان یعنی جسٹس بندیال صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن صدر کی دی گئی تاریخ کو بدل سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقف یہ اختیار کیا کہ عدالت عظمیٰ کے حکم کی 3 بار توہین کی گئی۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ الیکشن کا سکیجول جاری کب ہوا تھا۔ اب اس پر تحریک انصاف کے وکیل نے یہ بتایا کہ الیکشن سکیجول 8 مارچ کو جاری کر دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ گورنر کے پی نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن کی تاریخ نہیں دی اور صدر نے پھر الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد ہی 30 اپریل کی تاریخ دی تھی۔ اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے 90 دن کے قریب ترین مدت میں الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم دیا تھا اور اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن کے بہت بعد الیکشن کی تاریخ دے کر بھی اصل میں توہین عدالت ہی کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے آئین کو یا تو تبدیل کر دیا ہے یا مکمل طور پر معطل کر دیا۔ اس کے بعد علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ اگر 1 منٹ کے لیے یہ دلیل مان لی جائے کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کبھی بھی الیکشن نہیں کروائے گی اور جب بھی الیکشن کا وقت آئے گا تو یہ بہانہ بنا لیں گے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد جسٹس منیب اختر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے راستے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ اصل میں رکاوٹ بنا ہے۔ اب سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ ہمارے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں۔ اس موقع پر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے صدر کی جانب سے جو الیکشن ڈیٹ دی گئی اس کو از خود بدل دیا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس صدر کی دی گئی تاریخ کو بدلنے کا اختیار موجود ہے یا نہیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ الیکشن ہمارے گورننس سسٹم کو چلانے کے لیے ناگزیر ہے۔ الیکشن کا عمل شفاف اور پرامن ہونا چاہیے اور آرٹیکل 218 الیکشن کے شفاف ہونے کی بات کرتا ہے۔ اسی سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ ریمارکس دیے کہ اب الیکشن کمیشن نے پولنگ کی نئی تاریخ بھی دے دی ہے، کیا یہ الیکشن کمیشن کے موقف میں کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس کے بعد جسٹس منیب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تمام 5 جج صاحبان کے دستخط ہیں، یعنی یہ جو 3-2 سے فیصلہ آیا تھا جس کو 4-3 کا فیصلہ ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے، چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو بغاوت کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے متعلق جسٹس منیب صاحب نے یہ بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم نامے پر
तमाम 5 जज साहिबान के दस्तखत हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई 2 फैसले किए हों। फैसलों में इख्तलाफी नोट का आना एक मामूल की बात है और फिर इस हुक्मनामे का एक अहम तरीन हिस्सा भी आ गया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करवाने में आर्टिकल 254 का सहारा लिया है। क्या ऐसे मामले में आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 254 आइन की खिलाफवर्जी की किसी सूरत इजाजत नहीं देता। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि हम जल्द अज जल्द इस केस का फैसला सुनाना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन को भी ये कहते हैं कि वो पीटीआई के सवालात के जवाबात दे। लेकिन उसके बाद जो तहरीरी हुक्मनामा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया, इसके 2 नुकात भी बहुत अहम हैं। ये दोनों नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस हुक्मनामे के पहले हिस्से में यह कहा गया कि पीटीआई ने इलेक्शन मुलतवी करने का अमल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन मुलतवी करने का कोई आईनी अख्तियार नहीं है। बरवक्त साफ शफाफ इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाना यह किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए अहम है और इलेक्शन में ताखीर शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन कमीशन के कायदो ज़ाबित के खिलाफ है। इसलिए इलेक्शन कमीशन इन सवालात के जवाबात दे। ये अब चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अब इस पूरी सिचुएशन में एतजाज अहसन साहब भी अपने दलाइल के साथ सामने आए और उन्होंने 3 अहम तरीन नुकात उठाए। एतजाज अहसन साहब की पहली दलील ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने असल में आइन को मुअत्तल नहीं किया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने आइन को मनसूख किया और आइन की मनसूखी पर बराह रास्त आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है और आर्टिकल 6 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। उसके बाद एतजाज अहसन साहब ने यह भी कहा कि बेंच की तश्कील ये चीफ जस्टिस का कानूनी, स्वाबदीदी और आईनी अख्तियार होता है। यानी एक जो तासुर दिया गया था 2 जज साहिबान की जानिब से कि चीफ जस्टिस साहब के पास ये अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो बेंच तश्कील दें, और मरियम नवाज ने जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बगावत करवाई, तो एतजाज अहसन ने अब दलाइल से यह साबित किया कि आइन के तहत, कानून के तहत ये चीफ जस्टिस का अख्तियार है कि वो बेंच की तश्कील करें। और इससे पहले जो 5 रुकनी बेंच था, जिसमें से 3 जज साहिबान ने इलेक्शन 90 दिन में कराने का हुक्म दिया था, इस पर पीडीएम ने खुद एतमाद का इजहार भी किया था। फारूक एच नाइक ने एक बयान भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था कि अब यही बेंच इस केस की समाअत करे। लेकिन जब फैसला खिलाफ आ गया तो फिर उसी बेंच के ऊपर मरियम नवाज ने खुद और अपने कारिंदों के जरिए हमला करवा दिया। उसके बाद एतजाज अहसन साहब ने यह भी कहा कि अगर शहबाज शरीफ ने अब भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना, यानी इलेक्शन ना करवाया, तो फिर तीसरा ऑप्शन यह है कि शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लग सकती है। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के नतीजे में नाअहल हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह, जिन्होंने वजारत दाखिला के जरिए इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराम करनी थी, अब अगर वो सिक्योरिटी फराम करने से इनकार करते हैं तो फिर राना सनाउल्लाह पर भी तौहीन अदालत लग सकती है, क्योंकि वजारत दाखिला और तमाम इदारों का काम यह है कि वो इलेक्शन कमीशन की मामलत करें। और फिर एतजाज अहसन साहब ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपने फैसले से पीछे हट जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह तो कर सकती है, आइन को रीराइट नहीं कर सकती, आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। इसलिए एतजाज अहसन साहब का यह कहना था कि हर सूरत में यही फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराए जाएं और जो अदालत का फैसला था इस पर अमल दरामद करवाया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।